तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इफ्सियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये उन खतूत में से है जो पौलुस रसूल ने रोम में कैद के दौरान लिखे, और ये आसमानी मुकामों का ख़त है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली किस्त में हमने इसके चौथे बाब का मुताला शुरू किया था, जो कि तालीमी हिस्सा और इस्तेहकाक के बाद अब जिम्मेदारियों और इस पे चलने की बात है। और आज हम खुदावंद के फजल से चौथे बाब की 17वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, बाब का दूसरा हिस्सा 17वीं आयत से शुरू हुआ। हमें बताइए कि इसका मरकजी मौजू क्या है और इसके अहम नकात भी। देखें भाई, हमने पहले कहा था कि पहले हिस्से में 3 दायरे हैं और 7 यूनिट हैं। पहला दायरा एक बदन का है और 1 ता 6 आयात में इस्तेहकाक और जिम्मेदारी की बात है और इसकी बुनियाद बदन है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि 17वीं आयत से दूसरे दायरे की बात की गई है और इसका ताल्लुक खुदावंद से है। लिखा है कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है। 17वीं आयत से शुरू करके इस हिस्से में खुदावंद की बात है। ये पहले लफ्ज से शुरू हुआ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुदावंद में जताए देता हूँ। और उसने बीच के दायरे की बात की, यानी हमारे ताल्लुक से बात की उन सब के साथ है जो खुदावंद यीशु के नाम से बुलाए गए हैं। सही, ठीक है। अगर हम हिस्से के पहले हिस्से को देखें तो 17वीं आयत है, यहाँ मरकूम है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदाउन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को इस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो इस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। भाई यूसुफ, उसने गैर कौमों के कामों और उनके चाल चलन की बात की। हम गैर कौमों के अमाल और इस तफसील से क्या जान सकते हैं? इस खत के पहले हिस्से में बताया गया कि ईमान लाने से पहले और ईमान लाने के बाद उनकी क्या हालत थी, और उसने इसी नुक्ते पर बात की कि दर हकीकत ईमान लाने से पहले और ईमान लाने के बाद उनका रवैया क्या था। 17वीं आयत, इसलिए मैं कहता हूँ और खुदावन में तुम्हें जताए देता हूं कि इस तरह ना चलना। ना चलने के अल्फाज से ये जाहिर हुआ कि पहले वो लोग ऐसे चलते थे। और जब हम इफ्सियों के ईमानदारों की तारीख को जानें और उनके हालात पर गौर करें तो मालूम होता है कि वो पहले बुतपरस्त लोग थे। जैसी गैर कौमें थीं, वो बुतों की पूजा करते और बदकारी किया करते थे। और फिर यहाँ भी वही बात है कि लिखा है अब वो बदल चुके हैं, मतलब कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, अब उनका मुकाम बदल गया है, उनका रवैया बदल गया है। और मसीहत की यही खूबसूरती है कि वो रवैया बदलती है। और लिखा है कि गैर कौमों के मुआफिक ना चलना, यानी कि हम ये ना कहें कि बाकी सब ऐसा करते थे, क्योंकि हम नुमाया लोग हैं, हमारा ताल्लुक पाक खुदा से है और हमें ऐसा नहीं करना है। बाकी सब कौमें करें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ताल्लुक पाक खुदा से है, हमें ऐसा नहीं करना है। भाई यूसुफ, जरूरी नहीं कि लोगों की अक्सरियत की सोच और रवैया हमेशा दुरुस्त हो। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो बहुत से लोग गलत करते हैं, वो गलती करते हैं, तो इसको ये सोचकर असूल ना बनाएं कि सब ऐसा ही करते असूल हैं। नहीं है, ठीक है। उसने गैर कौमों और उनके रवैये की बात की, इसकी खुसूसियत बताए, उनकी अकल तारीक हो गई।
वो अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं? भाई यूसुफ, हमें बताइए कि इस सख्त इजहार से क्या मालूम हुआ? उसने सब बोल दिया। अकल तारीक होना यानी कि कुंद ज़हन होना। और अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनके साथ अगर बैठें तो पता चलता है कि वो कुंद ज़हन हैं, पर इसके ऐसे नहीं बाद लगते। आप उनकी इज्जत नहीं करते? बिल्कुल, आप उनसे धोखा खाते हैं। उसने बयान किया कि उनकी अकल तारीक है। हो सकता है कि वो कोई साइंसदान या मुफक्कर हों, पर खुदा के मामलात में उसकी अकल तारीक है, क्योंकि वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं और उन्होंने तारीकी में जिंदगी गुजारी है। पौलुस रसूल हिकमत के शहर एथने गया और एथने के अक्लमंद लोगों के साथ बैठा, तो भी उन्हें कहा कि खुदा जहालत के वक्तों की चशमपोशी करके, यानी कि वो लोग जहालत में रहते थे। दरहकीकत बहुत से लोग इस नादानी के सबब से जो उनमें है नादान क्यों हैं? क्योंकि उनके दिल बहुत सख्त हैं, और ये सच है। भाई यूसुफ, आप अक्सर ऐसे लोगों को देखते और सुनते हैं जिन्हें अशराफिया कहते हैं। उनके पास डिग्रियां होती हैं, पर उनसे बात करें तो लगता है कि किसी कुंद ज़हन शख्स से बात कर रहे हैं। सही। लेकिन अगर आप एक आम शख्स से, एक ईमानदार से सवाल करें, उसके पास खुदा के कलाम की हिकमत होती है। उसने कहा, हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। हम एक वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। अगर कोई मसीह की आवाज ना सुन सके तो मसीह उसका निजात दहिंदा या चरवाहा नहीं। खुदावंद यीशु चरवाहा है। उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है। इसलिए अगर कोई शख्स उसकी आवाज ना सुन सके तो वो उसकी भेड़ नहीं। कौमों की फितरत कैसे बदलती है? उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें चाहिए कि मसीह को सुने, उससे सीखें। जो मसीह को नहीं सुनता वो उसकी भेड़ नहीं। हम अक्सर हैरान होते हैं कि गैर ईमानदार जो खुदा के कलाम, उसकी बाइबल को कबूल नहीं करते, वो भेड़ के गल्ला में से नहीं हैं। खुशामदीद नाज़रीन, आइए चलते हैं इफ्सियों के खत के चौथे बाब के बकिया मुताले की तरफ। भाई यूसुफ, 20वीं आयत है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने इस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी और इसमें ये तालीम पाई होगी। भाई यूसुफ, हम मसीह में तालीम पाते हैं, इस तालीम के मुतल्लिक बताइए। देखें, ये गौर करने की बात है कि उसने ये नहीं कहा कि हम फरिश्ते से या फिर मुकद्दसीन से सीखते हैं। और मैं कहूँगा कि बेशक हम उनकी जिंदगी और उनके ईमान से सीखते हैं। लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। और लिखा है कि तुमने यीशु की ऐसी तालीम नहीं पाई, ये यीशु की तालीम नहीं होगी। उसने 3 खूबसूरत बातें कहीं और उनकी सुनी और उसमें अच्छी तालीम पाई। सच्चाई जो मसीह में है और वही सब चीजें वाजे करता है, उसमें तालीम पाई होगी। सच्चाई जो मसीह है और वही सब चीजें वाजे करता है, यही तालीम है। और मैं कहूँगा कि मसीह हमारा उस्ताद है और फिर वही हमारा इंसाफ करने वाला है, और एक ईमानदार के लिए वही सब कुछ है। और मैं कहूँगा कि हम मसीह में सच्चाई के मुताबिक तालीम पाते हैं। सही। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। 19वीं आयत में लिखा है, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। गंदे काम और हिर्स का क्या ताल्लुक है? जी भाई यूसुफ। देखें, मैं इस आयत के मुतालिक कहूँगा कि इसके मानी है कि हर गंदा काम हिर्स के साथ करना, यानी कि उनकी बदकारी और उनके गंदे कामों की कोई हद नहीं। ये नापाकी वो है। हिर्स से बुरे काम करते थे। हिर्स के साथ उसने कहा कि वो सुन होंगे। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। और रोमियो की किताब के पहले बाब में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उनके दिलों को ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। उन्होंने सुन होकर। इससे मुझे यिर्मयाह 6 उसकी 15वीं आयत याद आती है।
کیا وہ اپنے مکرو کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بدکاری میں زندگی گزارتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ بدکاری ان کے ذہن پر قابض ہوتی ہے۔ وہ ناانصافی کو پانی پانی کی کی طرح طرح پی جاتے تھے۔ کوئی اور سوال؟ 22ویں آیت کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، پرانی انسانیت کے کیا معنی ہے؟ بائبل مقدس میں یہ لفظ 3 مرتبہ آیا، رومیو 6 میں، افسیوں 4 میں اور کلسیوں 3 میں۔ اور پرانی انسانیت میں سب برائیاں تھیں جو ہمیں آدم سے ملیں۔ آدم سے انسان میں بہت سی برائیاں آئیں، مطلب کہ انسان میں جتنی بھی برائیاں آئیں وہ آدم سے منتقل ہوئیں، جیسے جھوٹ، فریب، شیخی، نکماپن، اور یہ سب کچھ جمع ہونے کے نتیجے میں پرانی انسانیت بنتی ہے۔ اور رومیو 6 کے مطابق پرانی انسانیت مصلوب ہوئی کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں تھی۔ خدا نے مسیح کی صلیب میں اس کو مصلوب کیا، صحیح۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہوئی۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار دو۔ کلسیوں کے مطابق ہم نے کیا، لیکن یہاں زندگی کے طریقے کی مانند اسے اتاریں تاکہ وہ ہم میں ظاہر نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں ظاہر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ گناہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں برائی کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہم میں ظاہر ہو تو میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اس سے باز آئیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو اتاریں، کیونکہ وہ برائی، ناپاکی اور شہوت سے بھری ہے۔ پرانی انسانیت میں موجود خصوصیات اپنی خواہشوں سے خود کو تباہ کرتی ہے۔ بہکنا، جیسے عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور گمراہ کیا، اور شیطان دھوکے سے انسان کو ایسی چیزوں کے قریب لے جاتا ہے تاکہ وہ تباہ ہو جائے۔ اور شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام نوجوان نشے کی لت میں پڑ جائیں۔ اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ گناہ ہے، اور شیطان اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی شہوتوں کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے اور اسے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ تمام برائیاں پرانی انسانیت میں آدم سے ملی، جی، اور وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئیں۔ یہ مجھ میں اور ہم سب میں بسے مختلف ہے۔ گناہ سے مختلف ہے۔ صحیح۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مجھ میں گناہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ اس سے ہمارے بیچ جنگ برپا ہوتی ہے۔ اس کا کام تب ختم ہوگا جب مسیح آئے اور بدن کی مخلصی ہو۔ 23ویں آیت کے متعلق بتائیے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر میں کہوں گا کہ نئی انسانیت خدا کی راست بازی ہے۔ یہ پاکیزگی کے مطابق ہو اور یہ ہم میں ظاہر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اس سے پہلے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ عقل کی روحانی حالت میں نئے ہو جائیں۔ لوگ گناہ گاروں سے پوچھتے ہیں کیا وہ نئے بنے، لیکن گناہ گار کبھی نیا نہیں ہوتا۔ اور میں کہوں گا کہ بلکہ ایک ایماندار سے جو نیا ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے۔ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے ہو جاؤ، نئی حالت یعنی کہ نیا بننا، اور اس لیے اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بن جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق پیدا کی گئی ہے۔ لکھا ہے نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، اور عقل کی روحانی حالت میں نئے بننے سے روح القدس ہم میں تمام خیالات کو پاک کر دیتا ہے کہ ہم اپنے منجی مسیح یسوع میں مگن ہو جائیں اور وہی ہم میں ظاہر ہو۔ مطلب ایماندار کی زندگی میں یہ پہلا قدم ہے۔ میں خدا سے پیدا ہوا، یہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ میں روزانہ اس میں بڑھتا اور نیا ہوتا جاتا ہوں۔ صحیح۔ ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئی، وہ شخصیت مصلوب ہوئی، تو بھی ہمیں روز اس شخصیت کے نقصانات سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہستی عملی طور پر مسیح کے ہو جائیں جی اور مسیح یسوع کو اچھی طرح جان سکیں۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفکی نہ رہے۔ یہاں نہ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ آپ ہمیں نہ کرنے کے متعلق وضاحت فرمائیے۔ اس حصے میں 7 ایسی باتیں ہیں، اور یقیناً 5ویں باب میں اور بھی باتیں ہیں۔
اور پھر اس کے بعد 17ویں آیت ہے اس طرح نہ چلنا، اور پھر 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج ڈوبتے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ چوتھی بات، ابلیس کو موقع نہ دو، اور 5ویں بات، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، اور 6ٹھی بات، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، اور 7ویں بات کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ در حقیقت یہ حیران کن بات ہے کہ یہ تمام باتیں مقدسین کے لیے ہیں۔ اس نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی مرتبہ کتنا بھی بلند ہو تو بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول نے انہیں جن صحیح۔ چیزوں سے منع کیا وہ ہم میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ حنانیہ اور سفیرہ ابتدائی کلیسیا میں سے تھے، ابتدائی کلیسیا میں انہوں نے یہی گناہ کیا تھا، اس لیے چاہیے احتیاط کریں۔ بالکل۔ اس آیت کے متعلق بتائیے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، کیا ہمیں غصہ ہونے کی اجازت ہے؟ یہ کس طرح کا غصہ ہے؟ دراصل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ گناہ ہے، پر کبھی کبھی غصہ نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، مگر میں کہوں گا کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اگر میں دیکھوں کہ خدا کے جلال کی بے عزتی ہو رہی ہے اور میں غصہ نہ ہوں، کلیسیا میں خدا کی بے عزتی ہو اور ہمیں کچھ فرق نہ پڑے، تو یہ خدا کی وفاداری نہ ہوئی، کیونکہ وفاداری کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات پر غصہ آئے۔ موسیٰ حلیم تھا، پر جب اس نے لوگوں کو سونے کے بچڑے کی پرستش کرتے دیکھا کہ وہ اسے خدا مانتے ہیں، اس نے دونوں تختیاں توڑ دیں اور اسے غصہ آیا اور اس کا غصہ ہارون پر بھڑکا۔ مسیح نے بھی غصہ کیا، لکھا کہ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے کہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسیح کے نام سے بلائے جاتے ہیں پر ان کے دل سخت ہیں، تو مسیح کو غصہ آیا اور ہمیں بھی آ سکتا ہے۔ غصہ کرو گناہ نہ کرو، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ غصے میں غلطیاں کرنے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور غصے میں انسان کے جذبات قابو میں نہیں ہوتے۔ وہ اپنے رد عمل پر قابو نہیں کر پاتا۔ میں کہوں گا کہ خود پر قابو نہ کر پانا ہی دراصل گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ غصہ نہ کرو، کبھی کبھی غصہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب غصہ کرو تو گناہ نہ کرو۔ مسیح نے ہیکل میں گناہ ہوتے دیکھا تو اس کو غصہ آیا، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ خدا کی نام کی غیرت میں اس کی مرضی کے مطابق چلیں، پر غصے کا اظہار کرنا گناہ ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کو پار نہ کرنے کے لیے صحیح۔ بائبل نے کہا۔ بھائی یوسف، پھر 26ویں آیت ہے، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ ایمانداروں، بھائیوں، شوہر اور بیوی اور جماعت میں موجود بھائیوں کی بات کریں تو کبھی کبھار ان میں لڑائی ہو جائے اور پورا دن چلے یا 2-3 دن بلکہ مہینہ پورا رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر میری خفگی میں ہی سورج ڈوب جائے اور میں اسی غصے میں سو بھی جاؤں تو میں شیطان۔ اپنے بستر پر اکیلا نہیں بلکہ شیطان بھی میرے ساتھ ہوگا، اور وہ ہم سے بات کرے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور وہ اس مسئلے کو بڑھائے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے دل میں گڑھا کھود کر آگ لگائے، لیکن آپ ایسا نہ ہونے دیں اور اپنی سوچیں یسوع کو دیں۔ جی ٹھیک ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ابلیس کو موقع ابلیس کو نہ دو۔ جی۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبلی مطالعہ ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام ہے۔ اس سے مجھے پیدائش سے مکاشفہ تک پوری بائبل کا مطالعہ کرنے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ میری رائے نہیں بلکہ میں جتنے ناظرین سے ملا ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ صرف بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے افسیوں کے 4 باب کے بقیہ مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے مہمانوں کا سوال۔ 28ویں آیت، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت اس آیت میں مسیحی تعلیم کی عظیم اور شاندار باتیں ہیں۔ چور کو کئی طریقے کی سزا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ گناہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے دل میں گناہ رہتا ہے، اس کا دل نہیں بدلتا،
کبھی کبھی تو وہ بنا ہاتھ کے بھی چوری کر سکتا ہے، اور ایسا ممکن ہے کیونکہ آج کل چوری کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، پر مسیحت دلوں کو بدلتی ہے۔ اور کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ مسیح کی تعلیم دلوں کو بدلتی ہے، اور اونیمس ایک چور تھا، لیکن پولس رسول نے لکھا اونیمس جو دیندار اور پیارا بھائی ہے وہ کارآمد بنا۔ دیندار بن گیا، اور زکئی جو کہ چوروں کا سردار تھا وہ محصول لینے والا تھا، پر جب وہ مسیح پر ایمان لایا اور اس نے خداوند سے کہا کہ آئے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے تاکہ محتاجوں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اور کسی نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے گناہ نہیں کرتا، پر اس کا مالک اس سے تباہی اور بربادی کا کام کرواتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ جب اس کا مالک تبدیل ہو اور عزت دار بن جائے تو وہ مزید تباہی کا بلکہ وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور بنانے اور جوڑنے کا سامان تیار کرتا ہے۔ یہ نکتہ ہم میں موجود ہے۔ میں کہوں گا کہ ان کا مالک انہیں بدی کے لیے استعمال کرتا ہے، سو اس نے چوری کی، اور جب مالک تبدیل ہو کر اچھا انسان بن جائے تو وہ لوگوں کے ہاتھوں سے اچھا کام کرواتا ہے، اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاجوں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اور 28ویں آیت میں مسیحت کا عروج ہے۔ یقیناً دلوں کو تبدیل کرنا ہی مسیحی معجزہ ہے۔ یہ دلوں کو بدلتی ہے، اور دلوں کو بدلنے کے بعد رویے بدل جاتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی باتیں سب تبدیل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ چور چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کریں تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ پھر لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو تمہاری ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو۔ ایک بار پھر سے زبان کے گناہ، الفاظ، اس پر ہمیں تنبیہ کریں۔ کسی نے خوب کہا کہ زبان ایک پھسلنی جگہ ہے، یہ گلی اور نرم ہے، اس پر سے کوئی بھی الفاظ پھسل سکتے ہیں۔ داؤد کو احساس ہوا کہ اسے خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ اے خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازے کی میرے نگہبانی لب۔ کر۔ اور یعقوب رسول نے کہا کہ انسان نے ہر جاندار اور درندے اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں اور آبی جانوروں پر قابو کر لیا، پر ہم سر کس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی عقاب بلاتا ہے، کوئی شیر، کوئی چیتا اور ہر طرح کے جانور کو سنبھال لیتا ہے، پر اپنی زبان کو سنبھال نہیں سکتا۔ یہ ایک بلا ہے جو کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے رحم مانگیں اور دعا کریں کہ میرے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو۔ اچھا ہے کہ بولنے سے پہلے ہم خداوند سے پوچھیں کہ کیا یہ لفظ اچھا ہے، کیا وہ موقع کے مطابق ترقی کے لیے ہے، اور یہ پوچھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ الفاظ ترقی کے لیے اچھا ہے تو کہیں، ورنہ نہ کہیں۔ بھائی یوسف، ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی، روح القدس کے حوالے سے استحقاق کی۔ اس نے اس کو مہر کیا، یہ ہماری میراث کی مہر ہے، اور یہاں اس نے روح القدس کی طرف ہماری ذمہ داری کی بات کی۔ صحیح۔ اس نے کہا اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ روح القدس کو رنجیدہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے، یہ کوئی قوت نہیں یا اثر نہیں جیسا کہ یہوہ وٹنس والے سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ کسی قوت کو رنجیدہ نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ خدا کی روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور اس نے اسے اس کے ساتھ جوڑا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، یعنی کہ بے وقت برے الفاظوں سے روح القدس رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ہم نے روح کے رنجیدہ ہونے کا واضح طور پر پڑھا۔ پہلے تسلنیکیوں کے 5ویں باب میں روح کو بجھانے کی بات ہوئی، اور رنجیدہ کرنے اور روح کو بجھانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جو روح کو نہیں پسند تو ہم اسے رنجیدہ کرتے ہیں، اور جب ہم وہ نہ کریں جو روح القدس چاہتا ہے تو ہم اسے بجھا دیتے ہیں۔ میں اس کو فرق انداز سے بیان کروں گا۔ دیکھیں، باہر کی دنیا میں ہم اپنے کاموں کے ذریعے روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں، پر جب ہم کلیسیا میں پرستش میں حصہ ڈالنے کے لیے کہیں یا کوئی کام جو خدا کو جلال دے، اگر ہم ایسا کام نہ کریں تو میں کہوں گا کہ ہم سچ میں روح کو بجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ روح کو نہ بجھاؤ اور نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ اس باب کا آخری جملہ، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔
بھائی یوسف، آپ ایک بدن کے عضو اور قصور معاف کرنے اور رحم کرنے میں کیا تعلق دیکھتے ہیں؟ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں بلکہ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، یہ اس سے بھی بڑا ہے جو مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہاڑ پر دعا کرنا سکھائی۔ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ مختلف بات ہے، خدا نے ہمیں معاف کیا اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی معاف کریں۔ خدا نے معاف کیا، ہم بھی معاف کریں، ورنہ یہ دعویٰ ہے خدا نے ہمیں معاف کر دیا، یہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ مسیحت میں یہ چیز نمایاں ہے کہ یہ دلوں اور رویے کو بدلتی ہے۔ اس باب میں ان لوگوں کی بات ہے جو خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ ان کی عقل تاریک تھی، وہ نادان تھے۔ پطرس اور یوحنا کے لیے بھی یہ کہا گیا، وہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی تھے۔ دیکھیں خدا کیسے سادہ اور ان پڑھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ جو خدا کے ساتھ ہو، جس کو خدا استعمال کرے، وہ دنیا کو بھی پلٹ سکتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں انقلاب آتے دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بری چیزوں کے خلاف اٹھنے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ زیادہ قانون بنتے ہیں، پر قانون کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی بڑھتی ہیں۔ مسیح کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ مسیح دلوں میں بس کر زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اس باب میں شاندار بات لکھی ہے۔ ہم ایک شاندار نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود کو جانچیں کہ ہمارے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے، رحم اور نرم دل ہوں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اسی طرح لوگوں کو ہماری زندگیوں اور ہمارے رویوں میں تبدیلی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت اگلی دے۔ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جی ضرور۔ عزیز ناظرین، مسیحت اور مسیحی ایمان اور روح القدس کے انسان میں بسنے سے اس کا رویہ تبدیل ہوتا ہے۔ مسیحی ایمان کے نتیجے میں ایک عزت دار رویہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دنیا میں بہت تباہی اور بربادی ہے، بہت سانحے موجود ہیں۔ جب میں شوہر کو بیوی پر ظلم کرتے دیکھوں یا بیوی کو دھوکہ کرتے دیکھوں، میں کہتا ہوں کہ جب شوہر مسیح کو قبول کرے تو اپنی بیوی سے رحم اور نرم دلی اور پیار سے پیش آئے۔ جب میں باپ کو اپنے بچوں پر ظلم کرتا دیکھوں یا بیٹوں کو باپ پر ظلم کرتا دیکھوں، لیکن اگر یہ باپ یا بیٹا مسیح کو قبول کر لیں تو یہ الفاظ پورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، اور اگر آپ کو مسیحی بات پسند نہ ہو، آپ نے یہ راہیں نہیں آزمائیں، تو ان کو آزمائیں۔ خداوند سے کہیں، خداوند میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنے مجمع میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ اس کی مثال قائم کریں۔ اگر آپ اپنی درخواست میں سچے ہیں تو خداوند ان خواہشات کا جواب ضرور دے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔